नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमा के दिन की फजीलत, उसके वजू, उसके लिए गुस्ल करने, खुशबू लगाने, अव्वल वक्त में जुमा के लिए जाने, जुमा के दिन दुआ करने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने, कबूलियत दुआ की घड़ी और जुमा के बाद कसरत से अल्लाह ताला के जिक्र के मुस्तहब होने का बयान। क़ाल अल्लाह ताला फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर जब पूरी हो चुके नमाज तो फैल जाओ जमीन में और तलाश करो अल्लाह के फजल से और कसरत से अल्लाह की याद करते रहा करो ताकि तुम फलाह पाओ। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमअति फीहि खुलिक़ आदम व फीहि उद्खिलल जन्नत व फीहि उखरिज मिन्हा, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुमा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उनको जन्नत से निकाला गया। इससे क्या पता चलता है कि कोई दिन खा कितना ही बाबरकत क्यों ना हो, अगर इंसान उस दिन में कोई गलत काम करे तो उस दिन में इंसान के ऊपर बुरा वक्त भी आ सकता है, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर आया। यानी उनकी तख्लीक इस दिन हुई, जन्नत में इस दिन गए, लेकिन जन्नत से निकाले भी इसी दिन गए। तो गोया जन्नत से निकाला जाना पोस्टपोन नहीं किया गया कि आज जुमा है और जुमे के दिन ये सजा नहीं मिल सकती। नहीं, कोई दिन अपने तौर पर इंसान के लिए अच्छा बुरा नहीं जब तक उसमें कोई अच्छा अमल न किया जाए। अगरचे उस दिन जब अच्छा अमल किया जाता है तो उसका अजर और सवाब ज्यादा हो जाता है। और आप देखिए कि किसी अच्छे दिन में बुरा अमल इंसान के लिए गुनाह का भी ज्यादा सबब बनता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वजू किया और उम्दा वजू किया, फिर जुमा अदा करने के लिए आया और खूब तवज्जो से सुनता रहा तो उसके उस जुमा से दूसरे जुमा तक और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ कर दिए गए। और जो कंकरियों को छूता रहा तो उसने फजूल काम किया। इसका मतलब क्या है कि जिसने वजू किया और उम्दा वजू किया, यानी वजू में एहतमाम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वजू भी इंसान करे और कोहनियां सूखी रह जाएं या एड़ियां सूखी रह जाएं, या इंसान बेतवज्जुही से वजू करे या वजू में इतनी दुनिया की बातें करे कि पता ही न चले कि वजू किया है या वैसे ही हाथ मुंह गीला कर लिया। और फिर जुमा अदा करने के लिए आया और खूब तवज्जो से सुनता रहा, क्या खुतबा, तो उसके उस जुमे से दूसरे जुमे तक और मजीद 3 दिन के गुनाह माफ। लेकिन जो कंकरियों को छूता रहा, ये कंकरियां कहाँ से आ गई जुमे के दिन? बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी में कोई सफ, कोई बोरिया, कोई कारपेट कुछ भी नहीं बिछा होता था। जमीन पे फर्श के ऊपर कंकरियां बिछी होती थी जिस पर लोग आकर बैठा करते थे। और अमूमन लोग जब सफ़ें बिछी होती है तो सफ को फाड़ते तोड़ते काटते रहते हैं, या कोई और चीज ऐसी नजर आ जाए, या यह है कि उन कंकरियों को जोड़ना, जमा करना, तोड़ना, यानी जैसे कंकरियों से बच्चे खेलते भी हैं या जैसे बंटों वगैरह से खेलते हैं। तो अगर कोई शख्स खुतबा भी सुन रहा हो और साथ उसके इस तरह का अमल भी कर रहा हो तो फरमाया उसने फजूल काम किया, फकद लगा बात की, उसने जुमे का हक ना अदा किया, उसने अपने अजर में कमी कर ली। इससे पता चलता है कि एक इल्म की मजलिस के आदाब क्या होते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें, एक जुमा दूसरे जुमा तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक अपने दरमियान में किए जाने वाले गुनाहों का कफारा बन जाते हैं, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। और कबीरा गुनाहों की अगर आप तफसील देखें तो एक सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, यानी शिर्क करना, और बाकी सारे बंदों के हुकूक से मुताल्लिक है। वालिदैन की नाफरमानी हो, या झूठ हो, या गीबत हो, या जादू हो, या किसी के ऊपर इल्जाम तराशी हो, मुहसनात गाफिलात के ऊपर, तो ये तमाम किस में आता है? कबीरा गुनाहों में आता है। और ये तमाम के तमाम बंदों के हुकूक को मारना है। और बंदों के हुकूक के बारे में आपको पता है कि उस वक्त तक नहीं छोड़े जाएंगे, माफ होंगे, जब तक बंदे माफ ना कर दें। लिहाजा ये एक इबादत से दूसरी इबादत के दरमियान इंसान से अगर कोई कमी कोताही हो गई है, यानी कोई गफलत हो गई, नमाज में कोई कमी बेशी हो गई है, या जैसे रोजा वगैरह है या और इस तरह की इबादत है, तो उनकी माफी तो हो सकती है। लेकिन अगर इंसान दूसरे इंसानों के साथ ज्यादती कर रहा है तो उसकी माफी नहीं होगी।
اسی لیے ساتھ شرط لگا دی گئی کہ کبیرہ گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی لکڑیوں پر بیٹھ کر یہ فرماتے سنا، لوگ جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ان کا نام غافلوں میں لکھا جائے گا اور قیامت کے دن پھر غافلوں کی صف میں اٹھائے جائیں گے۔ اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے آئے تو غسل کرے، نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کر آئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو بہت تاکیداً اس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ فرض کے درجے پر نہیں، اسے واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ عربی عبارت میں دیکھیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور محتلم تو بالغ کو کہتے ہیں، اور واجب سے مراد یعنی اختیاری طور پر جو چیز واجب کر لے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ تمہارا حق تو مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، یعنی یہ کرنا ہی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے قرض ہے، تو قرض اور اس میں تو فرق ہے، یعنی فرض اور واجب میں فرق ہے، اور یہاں واجب یعنی بطریق لزوم یعنی لازم ہونے کو کہا گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو وہ کافی ہے اور اچھا ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کی حیثیت نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکے تو صرف وضو کر لینا بھی کافی ہو جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، حسب استطاعت طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی پاک صاف لباس پہنتا ہے، تیل لگاتا ہے اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے اور پھر نکلتا ہے، اور دو آدمیوں کے درمیان علیحدگی نہیں کرتا، یعنی جب جمعہ کی نماز کے لیے آ کے بیٹھتا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھتا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے حرم میں بعضوں کا جگہ کم ہو جاتی ہے تو لوگ بہت ہی دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں، یا بعض بیٹھے ہوئے آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے، تو دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ تو دو بیٹھنے والوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا، پھر اس پر جو نماز فرض ہے وہ ادا کرتا ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھی طرح غسل کیا اور پھر چل پڑا، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی اتنا ثواب کمایا، اور جو دوسری ساتھ میں روانہ ہوا اس نے گویا گائے کی قربانی سے قرب خداوندی حاصل کیا، اور جو تیسری ساتھ میں چلا یعنی تیسرے درجے پہ پہنچا تو گویا اس نے سینگوں والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو چوتھی ساتھ میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا، اور جب امام نکلتا ہے تو فرشتے ذکر خداوندی سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ اجر کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جلدی کرنا اور وقت پر پہنچنا زیادہ افضل ہے بنسبت تاخیر کرنے کے، اور یہ حقیقت ہے کہ نیکی کے کام میں دیر جو ہے وہ اس کے عمل کے اجر کو کم کرتی ہے۔ تو یہاں پر بطور خاص جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کہ اس کے لیے انسان جلد از جلد نکلے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ ہر ہفتے ایک اونٹ قربان کرے، یا ہر ہفتے ایک گائے قربان کرے، یا ایک بکرا قربان کرے، کیونکہ ایک کافی قربانی کا کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے۔ لیکن اگر انسان خود نہیں، کیونکہ عورتوں پہ تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو یا شوہر کو وقت پہ تیار کر کے بھیجے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ قبولیت کی گھڑی آتی ہے جو کہ حالت نماز میں آئے تھے۔ اور آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا وہ گھڑی بالکل مختصر ہے، یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے وہ وقت آتا ہے، یعنی وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں انسان جو مانگے وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت ہوتا بہت تھوڑا ہے۔ اس سے اصل میں توجہ دلانا اس امر کی طرف مقصود ہے کہ انسان جمعے کا دن جو ہے وہ غفلت میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر کے گزارے، تاکہ ہفتے بھر کے جو گناہ کے بوجھ اور دلوں کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے اسے وہ ختم ہو سکے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم نے اپنے والد ماجد کو جمعہ کی سات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ ابو بردہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں، میں نے انہیں یہ کہتے سنا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ادا ہو جانے تک کے درمیان آتی ہے۔ یعنی وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ وقت آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس دوران یہ بابرکت لمحہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میں انسان کو دوسرے تمام کام چھوڑ کر ایک اجتماعی عبادت، جمعہ کا مطلب ہی جمع ہونا، کہ ایک اجتماعی عبادت کے ہر شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اس میں صرف کرنا چاہیے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تم اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جمعے کے دن کی باقی عبادتیں بھی بہت افضل ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بصیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھوں اور سونے سے پہلے نماز وتر ادا کروں۔ یہاں پر دحا کا لفظ عربی میں آیا ہے۔ دحا سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ایک سورت الدحا کے نام سے ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ والدحا، اور دحا سے مراد وہ وقت جب خوب روشنی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم اشراق بولتے ہیں، اور اشراق کا لفظ جو ہے وہ شروق سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، اور وہ وقت ہے جب طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد تھوڑا سا بلند ہو اور اس وقت وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ 3 روزے مہینے میں، اور یہ ہر مہینے میں مراد اس سے مسنون روزے ہیں، انہیں ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اثرات جو ہیں انسانی طبیعتوں پر بھی ہوتے ہیں، اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ مہینے کی ان 3 راتوں میں زیادہ اونچی ابھر کر آتی ہیں۔ چاند کے اندر بھی پانی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے پورے یعنی فل مون ہوتا ہے اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی تحقیق کی گئی کہ مہینے کی کون سی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب طلاق ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا، اور وہ بھی یہی دن سامنے آتے ہیں۔ یعنی اس میں انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک جوش، ایک جوبن اور ایک خاص کیفیت پاتا ہے اضطراب یا بے چینی کی، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کے دوسرے احساسات زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ خاص طور پر مہینے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ شروع میں رکھ لیا جائے، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے اور ایک آخر میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ اگرچہ نفل روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ میں ان چیزوں کو پابندی سے ادا کروں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور وہ 3 روزے جو لگاتار 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کروں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر ادا کرنے کا ایک وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہ تفسیر جو ہے امام نووی خود کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اور اگر یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی افضل وقت اس کا تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمہ ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، بس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اس تمام سے 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی انسان ہر روز جب ایک نیا دن اپنی زندگی میں پاتا ہے صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، کہ اس کو ایک نیا دن زندگی کا عمل کے لیے مل جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک شکرانہ لازم ہوتا ہے۔ وہ شکرانہ کس کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے سے، اور جس میں یہاں سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ بتایا گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، پھر دوسرے کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا بھی، اور اگر انسان ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے، یعنی اس کو ذکر کی بھی مہلت نہیں، یا وہ باہر نکل کر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، تو اگر وہ 2 رکعت چاشت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذمے بہت سی چیزوں کو ادا کر دیا۔ یعنی ان تمام چیزوں کو کفایت کر جانے کا مطلب یہ کہ اس کے ایکول ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اور 2 رکعت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ دیکھے کہ جب ہم صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں، اس تیاری میں اگر انسان صرف چہرہ دھونے کی بجائے یا صرف ہاتھ پاؤں دھونے کی بجائے اگر پراپر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے ساتھ جب انسان کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہے، تو باہر جانے کے لیے بھی ہم اتنی دیر لگاتے ہیں تیار ہونے کو، تو 2 رکعتیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم سے ٹائم لے تو 5 منٹ ہے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتی، لیکن وہ اس دن کا ایک طرح سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس میں جو چاہتے اضافہ فرما لیتے۔ یعنی اس پہلی حدیث سے 2 رکعتیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں، یعنی یہ مختلف، چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے مختلف رکعتوں کا ذکر ہے، ایک میں 2 کا ذکر ہے، اب اس روایت میں 4 کا ذکر ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے، یعنی 4 بھی آخری چیز نہیں، 6 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، 12 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نفل ہے اور نفل ہر ایک انسان کی اپنی خوشی کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر گئی، یعنی آپ کے گھر تشریف لے گئی، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، یعنی جب پتہ کیا ہوگا تو آپ اس وقت نہا رہے تھے، جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور یہ چاشت کی نماز تھی۔ یعنی یہاں سے ہمیں تعداد کیا پتہ چل رہی، 2 بھی، 4 بھی اور 8 بھی، اور یہ مسلم کی ایک روایت کی عبارت کا اختصار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 8 خاص طور پر کیوں پڑھی، کہ اس دن مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا، اور جتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ دے اتنا ہی بڑا شکر جو ہے انسان پہ لازم ہو جاتا ہے، اس لیے اس روز آپ نے رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا۔ باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى۔ ارتفاع آفتاب سے لے کر، یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جبکہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان۔ یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی، یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے، اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا
کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا، اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہو تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ۔ لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو۔ باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى۔ ارتفاع آفتاب سے لے کر یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جبکہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان۔ یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی۔ یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے۔ اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا، اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہو تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ۔ لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو۔ اگلا باب ہے باب الحث علی صلاة تحیۃ المسجد وکراہۃ الجلوس قبل ان یصلی رکعتین فی ای وقت دخل وسواء صلی رکعتین بنیۃ التحیۃ او صلاة فریضۃ او سنۃ راتبۃ او غیرہا۔ نماز تحیۃ المسجد کی ترغیب اور مسجد میں داخلے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے بیٹھنے کے مکروہ ہونے کا بیان۔ 2 رکعتیں خواہ تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھے، خواہ نماز فرض ادا کرے، خواہ سنت موقدہ ادا کرے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن ان کا ثواب بہت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے احترام میں، اور ایک طرح سے وہ تحیۃ المسجد، تحیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ،
اور دعائے خیر، تو مسجد میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس مسجد کا بھی ایک حق ہوتا ہے کہ انسان اس میں کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کر لے، اور خاص طور پر اگر کسی مسجد کو صرف وزٹ کرنے کی نیت سے بھی جا رہا ہے تو مسجد کوئی میوزیم نہیں کہ جس میں انسان غافلوں کی طرح داخل ہو اور غافل ہو کر نکل آئے۔ مسجد کا اپنا ایک مقام اور ایک وقار ہے، اس وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ انسان داخلے کے بعد اس کا حق ادا کرے، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور وہ کم از کم کیا ہے، 2 رکعت نفل، یعنی وہ مسجد کے لیے ایک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو، یعنی یہ دوسرے کو نیکی کا حکم دینے کی ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اچھا کام کرنے کو بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے۔ اگلا باب ہے باب استحباب رکعتین بعد الوضوء، وضو کے بعد 2 رکعتوں کے استحباب کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، مجھے اسلام میں اپنے اس عمل کے متعلق بتاؤ جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس پر مجھے ثواب کی اس سے زیادہ امید ہو کہ میں نے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں جب کبھی وضو کیا تو میں نے اس وضو سے نماز پڑھی جو میرے لیے مقدر تھی۔ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں کہ جو خاص وضو کی نیت سے نفل، یعنی وضو کرنے کے بعد ایک طرح سے شکرانے کے نفل، اور اس کا اجر اور ثواب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی، گویا تم مجھ سے بھی آگے آگے بڑھ رہے ہو اور جا رہے ہو۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عمل فرض نہیں کیا گیا، لازم نہیں کیا گیا، اس پر مجبور نہیں کیا گیا، لیکن شوق ضرور دلایا گیا۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر پوچھا کہ کون سا ایسا خاص عمل ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنے بعض نفلی اعمال کو اور نیک کاموں کو کس طرح خاموشی کے ساتھ اور چھپا کے کیا کرتے تھے، اور اس کے اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھتے تھے۔ اور یہ عمل بھی اسی میں سے ہے کہ ہر دفعہ جب وضو کرتا ہوں تو نفل پڑھ لیتا ہوں۔